सिंधु तहज़ीब इल्मु आहे, हुनुर आहे, सिंधु तहज़ीब ॼाण आहे, सिंधु तहज़ीब मज़दूर हारिन जी जेका असां महिनत आहे, सिंधु तहज़ीब रक़्स आहे, सिंधु तहज़ीब बक़ाए बाहमी आहे, जियो ऐं जीअण जहिड़ो। ऐं सिंधु तहज़ीब जो फ़लसफ़ो इहो हो त असांखे हथियार पैदा नाहे करणु, ऐं हिन धरतीअ ते हिन ख़िते में जेसिताईं सिंधु तहज़ीब जो अरूज हो 2000 साल का बि जंग न लॻी। उन खां पोइ जॾहिं आर्या आया, ॿिया फारस जा माण्हू आया, त वरी हिकिड़ो ॿियो दौर हिते शुरू थी वियो। ख़ादिम हुसैन सुमरे साहिब जी चवाणी या जंहिं दोस्तनि चयो त मसइले जो हल बंदूक न आहे, बंदूक पाण मसइलो आहे। जेसिताईं तव्हां सम्झंदो न, हिक ॿिए खे सां गॾिजी करे वेहंदो न, एक दूसरे को सुनोगे नहीं, एक दूसरे को पहचानोगे नहीं, तो मसले का हल नहीं होगा। तो अब मैं गुजारिश करूंगा आज के सदारत के लिए जो सदर नशीन है जनाब हमारे तौसीफ साहब आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब तौसीफ साहब। शुक्रिया हमारे पुराने कामरेड साथी, आजकल एडिटर हैं हलचल के, खादिम साहब, सुमरो साहब और तौकीर चुगताई और हजरात, सैर अंसारी साहब हम सब के उस्ताद हैं। ज़ाहिर है सदारत तो उन्हें करनी थी, मैं तो वैसे ही एक लिखने वाला हूँ। अब इन दोनों की मोहब्बत है कि उन्होंने मुझे सदारत पे बिठा दिया, जिसका मैं कतन मुस्तहिक नहीं हूँ। ये जो किताब है खादिम हुसैन सुमरो साहब की, इसमें बहुत सारी बातें हैं जो कि सैयद की किताब है, जिसको उन्होंने आसान, बहुत ही आसान जो है उर्दू में तर्जुमा किया है। हम लोग जो कम्युनिकेशन के तालिब इल्म हैं, हमें ये बात पढ़ाई जाती है कि जो तहरीर जितनी आसान और सलीस होगी वो इतनी ज़्यादा मौसर होगी। जिसमें जितने ज़्यादा सादा अल्फाज होंगे तो ये लगता नहीं कि अगर इस पे हटा दिया जाए सैयद साहब का नाम, तो बहुत सारे लोग ये समझेंगे ये खादिम हुसैन साहब की किताब है, क्योंकि इन्होंने इसमें तर्जुमे वाला वो नज़र नहीं आता, लगता है कि इनकी तख्लीक। अब हम अगर बर्र सगीर पे नज़र डालें, गुज़िश्ता सदी और गुज़िश्ता से पैवस्ता सदी, तो 3-4 बड़े हमें रहनुमा नज़र आते हैं। महात्मा गांधी का नाम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, हसरत मोहानी वगैरह। अच्छा, ये सब लोग और जीएम सैयद अपने अपने शोबों में माहिर थे, मगर हमारे यहाँ समाज को समझने और लिखने वाले लोग कम पैदा हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडिया के बारे में, वो बड़े स्कॉलर थे। महात्मा गांधी ने भी लिखा, मगर बदकिस्मती से जो हमारी मुस्लिम लीग की क़यादत है उसमें से किसी का ताल्लुक नहीं रहा। ये लिखने पढ़ने से बिमा बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना के, ये सैयद ही का वस्फ है कि वो जो है समाज को समझने, सिर्फ समाज ही को समझने नहीं, आलमी सूरत हाल को, मुख्तलिफ इल्म में होने वाली तब्दीलियों को, उसको समझने और उसके असरात और उसके साथ मोहब्बत के फ़लसफ़े को पेश करने का जो हुनर है वो जीएम सैयद के पास है। मैंने उनकी किताब जब पढ़ी, जैसा मैंने देखा, ये उस ज़माने का जिक्र है जब उनकी किताब पे पाबंदी लग गई थी, फिर किसी ने तर्जुमा किया था और नौजवानी में वो मेरे हाथ लग गई, और मुझे आज तक याद है, ये मैंने 73 में पढ़ी थी। तो उसमें जो शाह लतीफ़ का उन्होंने तज़िया किया था, मेरा नाक़िस इल्म है, इससे ज़्यादा मुझे मटेरियलिस्टिक तज़िया नज़र नहीं आया, क्योंकि हमारी मालूमात जो थी शाह लतीफ़ से वो एडिशन की होती थी कि जनाब शाह लतीफ़ का दिन मनाया जा रहा है, तो अखबार में आर्टिकल छप गया। एक बुजुर्ग थे सिंध इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के थे, तो सिंधी वो आर्टिकल लिख देते, तो उससे तो पता चलता था कि शाह लतीफ़ जो है मस्जिद के इमाम है। तो क्योंकि वो उस तरह का था ही नहीं, तो ये सैयद साहब ने जो है उसको एक वाज़े अंदाज में आवाम के और जो उसकी मटेरियलिस्टिक अप्रोच है उसको बयान किया,
اور اس سے پتہ چلا کہ سندھ کا سماج کیسا ہے اور شاہ لطیف کا کتنا کنٹریبیوشن. اب یہ جو کتاب ہے اس کے اندر ہمیں 2-3 چیزیں ملتی ہیں. ان کی ذاتی زندگی کے واقعات کہ ان کا ڈیولپمنٹ کیسے ہوا, کس طریقے سے واقف بڑے, کتنے لوگوں سے متاثر ہوئے, زندگی کے مسائل کو کیسے دیکھا, حتیٰ کہ انہوں نے سندھوؤں کی خصوصیات اور ان کی خامیوں کا بھی ذکر کیا ہے اس کے اندر. تو ایک طرف تو یہ ہے کہ وہ سماج کو ذکر کر رہے ہیں اور بہت کھلے انداز میں کر رہے ہیں. جیسا کہ میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے لکھا کہ وہ کن کن لوگوں سے ملے اور اچھا اس پہ انہوں نے کمنٹس بھی کیے ہیں. یہ بڑی مزیدار مجھے نظر آئی کہ انہوں نے 12 لوگوں کی تفصیل دی ہے جن لوگوں سے انہیں ملے اور ان کے علم کے بارے میں انہوں نے ان سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی, جس میں قاضی مخدوم بصیر الدین سے لے کر اور قاضی بار الدین تک شامل ہیں, اور اس مولانا حسین احمد مدنی بھی ہیں اس کے اندر, کرشنا مورتی مدراس اور امریکہ والے بھی ہیں, علامہ آئی قاضی بھی ہیں. تو ہر ایک کے بارے میں ان کی خصوصیات کے بارے میں انہوں نے بیان کیا. یعنی اگرچہ کہ کتاب مختصر ہے مگر جو سید کا مائنڈ ہے کہ وہ شخصیت کو کیسے دیکھتے تھے وہ اس میں نظر آ جاتا. جیسا کہ حسن نظامی کے بارے میں کہا کہ میں ان سے متاثر نہیں ہوا کیونکہ وہ جو باتیں کر رہے تھے وہ کوئی بہت زیادہ وہ نہیں, جبکہ حسن نظامی کا بڑا اخبار کے دہلی کے بڑے مشہور اخبار نویس تھے اور ان کی حیثیت تھی, بڑا نام تھا اور کتابیں بھی ہیں ان کی, تو وہ خاصا نام ہے اس زمانے میں. مگر انہوں نے یہ بات مطلب سچائی کے ساتھ لکھ دی کہ اس طرح انہوں نے حسین احمد مدنی سے اپنے ڈائلاگ کا ذکر کیا ہے, روح کے بارے میں لکھا ہے. یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جو ہر نوجوان جو پڑھنا چاہتا ہے, جو بلوغیت سے آگے کی طرف بڑھتا ہے, اگر وہ تھوڑا سا شعور حاصل کرنے کی کوشش کرے تو اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. تو یہ اور اس کو انہوں نے بالکل بہت واضح انداز میں لکھا. پھر یہ کہ مجھے یہ بھی پتہ چلا اس سے پڑھ کے کہ وہ انجمن ترقی اردو کے بورڈ کے ممبر بھی رہے. انجمن ترقی اردو پہ تو ہمارے مولوی عبدالحق تھے جو اردو کے علاوہ انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا. ہاں پہلے تھے. تو یہ ان کی خصوصیات جو ہیں. پھر یہ کہ کس طریقے سے علم کا انہوں نے تجزیہ کیا کہ شیطان کیا ہے, ملائکہ کیا ہے, حضرت آدم کہاں پیدا ہوئے, یہ وہ بہت بنیادی سوالات ہیں. علم کیا ہوتا ہے, شخصیات کے بارے میں مثلا یہ کہ وہ تصوف کی طرف مائل ہوئے, انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا کہ اس کے بعد وہ کوئٹہ گئے اور وہاں جو لوگوں سے ملے اس کے حوالے سے بہت زیادہ یعنی خاصی معلومات کی حد تک ہے, جس سے ایک آدمی اگر اس کو دیکھ لے جیسے اہل مماز سے فیض حاصل کرنے کی کوشش. اب اس میں جو ہے یہ بہت اگرچہ کہ یہ بہت ابتدائی نوعیت کی بات ہے کہ جب آدمی بچہ لڑکا لڑکی ڈیولپ ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں کس طریقے سے سوال آتے ہیں. جیسے سادہ خوراک, گوشت, مچھلی اور جانوروں کی گوشت سے پرہیز, غسل کرنا, صاف ستھرے کپڑے, یہ ابتدائی چیزیں ہیں نا, اس سے ذہن کا ارتقاء ہوتا ہے. اس طریقے سے انہوں نے اچھا پھر یہ بھی ہے کہ ان کا ایک خواب ہے اور انہوں نے کس کس سے سیکھا, جس میں شاہ صدر الدین سے لے کر گرو نانک تک ہے, جس میں شاہ لطیف, سچل سرمد, قلندر, مخدوم نو, شاہ حیدر, سید خیر الدین شاہ, ان سارے لوگوں کا ذکر کرنا ایک بڑے آدمی کا بہت بڑی بات ہے. کیونکہ عموماً اگر ہم دیکھیں کہ جو لوگ لکھتے ہیں اپنی سوانح عمریہ کتابیں تو وہ اپنے آپ ہی کو فاضل ثابت کرتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ انہوں نے اتنے لوگوں سے فیض حاصل کیا, ان کتابوں کو پڑھا. بہت کم, اگر اس لیول پہ آپ دیکھیں تو وہ ان کا زیادہ تر ذکر جو ہے اپنی ذات کا ہوتا ہے. مگر سید نے جن لوگوں سے متاثر ہوئے سیاست میں بھی, سماج میں بھی, اور جو صوفیانہ ازم کی طرف گئے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے سارے بزرگوں کا نام لکھا کہ جس میں اور اس میں جو خاص بات ہے کہ وہ ایک مذہب کے لوگ نہیں ہیں, ان کے ایک سیکولر کردار کا بھی نظر آتا ہے. جیسے انہوں نے گرو نانک کا ذکر کیا
اس طریقے سے اچھا نفسیات کا ذکر ہے کہ وہ کیسے نفسیات کے مضمون کا انہوں نے ذکر کیا. پھر اچھا کچھ اور باتیں بھی ایسی لکھی ہیں جو جیسے یہاں ان کا جو صفحہ نمبر 46 ہے اس میں انہوں نے کچھ ذکر کیا ہے کہ دوست سے 2-3 باتیں، فراق کی ساعتیں، تیری غلامی کے دن، محبوب کی محبت، مجاز کا نقشہ. یہ ان کی ذہنی کیفیت میں جو تبدیلی ہو رہی تھی، کیونکہ سید صرف ذاتی عشق میں یا مجازی میں نہیں تھے بلکہ ایک سیاست کی طرف بھی جا رہے تھے. یعنی صرف یہ نہیں تھا کہ وہ تصوف کی طرف لگ گئے، تصوف کی طرف بھی گئے اور انہوں نے لکھا بھی، ان بزرگوں سے انہوں نے سیکھا بھی، مگر اس کے ساتھ سیاست کا معاملہ بھی تھا. پھر یہ کہ وحدت الوجود اور شہوت الوجود کا جو فلسفہ ہے اسے انہوں نے ڈسکس کیا، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ علم یا عقل، علم یا کرم، عشق یا محبت، علم یا عقل. پھر جو مضامین ہیں علم ہے اس کی تفصیل دی ہے کہ کون کون سے ہو سکتے ہیں: مذہبی علم، فلسفہ، ادب، تاریخ، ساز و آواز، سیاست، اقتصادیات، تصوف اور مذہبی علم. تو یہ تو ایک طرح سے انہوں نے نصاب بنا دیا کہ یہ جو علم ہے یہ ضروری ہے. اور ظاہر ہے انہوں نے اس طرح فلسفہ علم کی انہوں نے 4 خصوصیات بیان کیے، کیونکہ فلسفے پہ سے بھی ان کے شغف تھا اور لکھا کرتے تھے. فلسفہ وحدت الوجود، فلسفہ وحدت الشہود، جس پہ بڑی فلسفہ ہے دہریت کا بھی ذکر کیا اس زمانے میں. اچھا اس زمانے میں تو خیر سید تو خیر ڈرتے نہیں تھے، مگر پاکستان بننے سے پہلے فکر کی آزادی تھی تو دہریت کا ذکر ہو سکتا تھا. بعد میں تو یہ ذکر کرنا جو ہے. پھر اسی طرح اس کتاب کے اندر مزید جب ہم آگے بڑھتے ہیں، ہاں قوم کی تشریح یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ قوم کیا ہوتی ہے. اور یہ ابھی مجھے یہ جب میں پڑھ رہا تھا تو وہ میں نے خبر پڑھی کہ ہمارے کچھ لوگوں نے مہاجر قومیت پہ کلچر ڈے بنایا، تو مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی کہ مہاجر تو کوئی قوم نہیں ہو سکتی، کیونکہ قوم کے لیے جو انہوں نے باتیں بتائی ہیں وہی یہ بہت بنیادی بات ہے. یہ سید کی یہ یونیورسل باتیں ہیں جس کے اندر مختلف جغرافیائی خطوط میں ہزاروں سال کے ملاپ کے بعد قومیں تشکیل پاتی. یہ بہت زیادہ اہم بات ہے، جن کے فرد دراصل مختلف قبائل، نسل، زبان، روایات، تصور اور دساتیر کی اہمیت ہوتے ہیں، جو بتدریج ایک زبان، یکساں روایت، ثقافت اور دستور بنا کر قومی یکجہتی اور عصبیت کرتے ہیں، جو کہ اقوام کہلاتی ہیں. یہ جو تعریف ہے یہ یونیورسل تعریف ہے اور یہ ایک طرح کی ٹریننگ کی بات ہے. پھر یہ کہ لحاظ نہیں رکھا ہے، انہوں نے لکھ دیا کہ سندھیوں کے میں خامیاں کیا ہیں. یہ میں نے پہلی دفعہ پڑھا ہے کہ کوئی اپنی قوم کے لوگوں کی خامیوں کو بیان کرے. انہوں نے کہا چوری چکاری، عورت کے اغوا، زمین کی ملکیت، ذمہ داروں اور سیاستدانوں کے جھگڑے، پیروں کی رقابت، مختلف قبائل کے درمیان جھگڑا، اور اس کے ساتھ خصوصیات بھی بیان کر دی ہیں: وفاداری، کم آزادی، مہمان نوازی، حیا، ادب، رواداری، غیرت، پیغام، امن. ظاہر ہے ایک طرح سے ایک جو استاد ہوتا ہے جب وہ کسی مضمون کو ڈسکس کرتا ہے تو اس کے سارے حصوں کو ڈسکس کرتا ہے. تو جہاں انہوں نے تنقید بھی یہ کی ہے اپنی قوم پہ کہ اس میں کمزوریاں ہیں، وہاں اور یہ وہ ظاہر ہے یہ وہ خصوصیات ہیں. یہی تو وہ خصوصیت تھی جس کی وجہ سے سندھ اسمبلی نے قرارداد پیش کی کہ مسلمان جو ہندوستان سے آگے سندھ میں پناہ لیں. تو یہ والا معاملہ اسی سے تو جا کے لنک ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے سیرت کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ شخصی سیرت، قومی سیرت، بین الاقوامی سیرت، یہ سب مختلف جو مضامین ہیں ان کا ایک مختصر سا جائزہ ہے کہ کیسے جو ہے. اچھا یہ پنچیلا کے اصولوں بیان کیے ہیں. یہ 50 کی دہائی کی بات ہے جب پنچیلا یہ غیر جانبدار ملکوں کی کانفرنس ہوئی اور اس میں 5 اصول طے ہوئے جس کو پنڈت جواہر لال نہرو، چیوین لائی اور مارشل ٹیٹو لیڈ کر رہے تھے، اور ایک تیسرا بلاک بنا. تو یہ وہ اصول وہ ہیں. تو اس کا بھی سید صاحب نے ذکر کیا ہے کہ جبر کی پالیسی ترک کر کے تمام مسائل کو باہمی گفتگو یا اقوام متحدہ کے ذریعے حل کرنا، تمام اقوام کے حق خود ارادی کے اصول کو تسلیم کرنا، باہمی تعاون، عدم مداخلت،
بقائے باہمی، جو کہ بہت بنیادی مسائل ہیں دنیا میں امن کے لیے. اس طرح سیرت، پھر کچھ ذاتی باتیں بھی کی کہ حیا و ادب، وفاداری، قربانی کا جذبہ. یعنی ہر صفحے پہ کوئی نہ کوئی ہمیں نئی بات نظر آتی ہے. بقائے باہمی کا جذبہ، عدم تشدد کا جذبہ. تو یہ خاصی طویل ہے. پھر اس میں ذکر ہے ان کے مسلم لیگ سے علیحدہ ہونے کا، مختصر فلسفے کے علم پہ روشنی ہے. پھر یہ کہ انہوں نے کون کون سے قرآن شریف پڑھے ترجمے کے ساتھ، اور وہ اس میں بھی انہوں نے 6-7 تفاسیر کا ذکر کیا ہے، جس میں مولانا محمد علی، میرا خیال ہے جن لوگ کتاب اس کو سب کو تفصیل سے پڑھنی چاہیے. اب اس میں آخری تفسیر جو ہے پیر رشد علی شاہ راجدی صاحب کی ہے. مولانا محمد علی لاہور کا انگریزی کا ترجمہ ہے. مولانا تو یہ ساری باتیں، یہ ایسی معلومات ہیں جو عام طور پہ لوگ اپنے بارے میں نہیں لکھتے. اس طرح یہ اقتصادیات کا علم کیا ہوتا ہے، سرمایہ دارانہ نظام اور سرمایہ دار اور ذمہ داری نظام کا بھی ذکر کیا ہے. علم نفسیات کو بھی بیان کیا ہے. اور مجھے یاد آیا کہ ہاری کمیٹی کے بانیوں میں بھی تھے سید صاحب، بعد میں وہ علیحدہ ہو گئے. شاید وہ طبقاتی جدوجہد پہ یقین نہیں رکھتے تھے، مگر اس کے ممکن ہے آپ لوگوں کو میری بات سے اختلاف ہو جو کچھ میں نے پڑھا ہے، مگر بہرحال اس کے بانیوں میں تھے. اس طرح جن جن تنظیموں میں انہوں نے کام کیا، اور آخر میں اپنے ایک عشق کا ذکر کیا ہے انہوں نے، جو کہ نامکمل رہا. وہ خاتون جو ہے وہ مکس تھی، ظاہر ہے ایشیائی اور یورپین خاتون تھی جو ان کے ساتھ تیار تھی، مگر وہ ظاہر شادی نہیں کرنا چاہتی تھی. بعد میں چیچک کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا. تو وہ بھی ایک وہ ہے کہ اپنی زندگی کے جو ہے انہوں نے ایک اہم واقعے کو لکھا ہے. پھر مسلم لیگ سے علیحدہ ہونے کا معاملہ، اس کو بھی ایک مختصر انداز میں لکھا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس میں سید کے خیالات بہت زیادہ واضح طور پہ اردو بولنے والے کو بھی سمجھ میں آ سکتے ہیں، کہ وہ سمجھ سکتے ہیں. کہ ہمارے استاد ڈاکٹر مبارک علی کا قول ہے کہ جو آپ کے ہیروز ہوتے ہیں انہیں ان کی خوبیوں خامیوں کے ساتھ قبول کرو. ظاہر سید کی بھی بہت طویل زندگی ہے، اس میں بہت سارے صحیح فیصلے بھی ہیں، غلط فیصلے بھی ہیں. میرے خیال میں انہوں نے جنرل ضیاء کی حمایت کر کے غلط کیا تھا، مگر مجموعی طور پہ جو ان کا فلسفہ ہے وہ محبت کا فلسفہ ہے. اور مجھے یاد ہے کہ خالد جنوجو صاحب نے ان کے کچھ مضامین چھاپے تھے. 50 میں وہ گئے تھے شاید کسی کانفرنس میں شرکت کرنے، ویانا کانفرنس میں. تو وہ جو انہوں نے اس وقت پاکستان کے بارے میں لکھا تھا کہ یہ پاکستان کو مذہبی اسٹیٹ بنایا جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان ترقی نہیں کرے گا، ایک بڑا حصہ ختم ہو جائے گا، اس طرح کا. تو وہ جو سید کی بات تھی جو 50 میں ان کی تقریر تھی، وہ الٹیمیٹ صحیح ثابت ہوئی. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ اتنی اچھی کتاب ہے، اس کو ضرور کسی بھی سطح پہ نصاب میں شامل ہونا چاہیے. اب خادم حسین صاحب، وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ پنجابی بن جائیں، اگر وہ پنجابی بن گئے تو کالونائزیشن کا کردار ختم ہو جائے گا. پھر تو اس ملک کا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. مگر بنیادی بات یہ ہے کہ جو سید، یہ تو خیر ایک ویسی اضافی بات ہو گئی کہ سید کا جو پیغام ہے محبت کا، سمجھنے کا، اور یہ جو روایت ہے سید کی لکھنے کی، میں پھر پہلے اپنے آغاز پہ آؤں گا کہ ہمارے ہاں رہنماؤں کے لکھنے کی روایت نہیں ہے، اپنے تجربات، اپنی خوبی اور خامیوں کو بیان کرنے کی روایت نہیں ہے اس خطے میں. انڈیا میں تو ہے. تو یہ جو روایت ہے یہ اس سے سیاستدانوں کو، اساتذہ کو، صحافیوں کو، ادیبوں کو سیکھنا چاہیے کہ اسے لکھے. مزید محبت اور عشق کے پیغام. اچھا، یہ صرف اتنا نہیں ہے کہ انہیں عشق اور محبت تھی، بلکہ وہ سماج کی تبدیلی کی بات کرتے، کہ اس کو صرف اس حد تک محدود نہ کیا جائے کہ وہ کہیں نہ کہیں جا کے اس بات کی بات کرتے ہیں، جیسے انہوں نے سیکولر نظام کی بات کی. تو میرا خیال ہے خادم صاحب شکریہ، آپ نے اسے اردو میں لکھا اور اس کو میں پڑھ پایا. میری اپنی جہالت ہے کہ میں سندھی نہیں پڑھ پاتا، مگر آپ نے ہمارے لیے بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں بہت سی باتیں جو ہے آسانی سمجھ میں آئی. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کو کسی نہ کسی سطح پہ کالج یا یونیورسٹی کے نصاب میں ریفرنس کے بک کے طور پہ ضرور شامل ہونا چاہیے. شکریہ.